बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सोनी धरती के प्रोग्राम तंदुरुस्त पाकिस्तान में आपका मेज़बान आबिद शेख आपके सामने मौजूद है। नाज़रीन, आपको मालूम है कि हम हर हफ्ते कोशिश करते हैं कि एक ऐसी बीमारी का यहाँ पे तज़किरा करें जिसमें पाकिस्तान की बहुत सारी जो इस वक्त अवाम है मुब्तला है। और एक तशवीशनाक बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में एक बीमारी जो कि बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है वो है हेपेटाइटिस। तो आज हमारे दरमियान हमारे साथ हमारे एक मेहरबान डॉक्टर मौजूद हैं जिनसे हम पूछेंगे कि हेपेटाइटिस क्या है, इससे पाकिस्तान में क्यों तेज़ी से फैल रहा है, इसकी क्या वजूहात हैं। तो सबसे पहले मैं आपको तारुफ करवाता हूँ अपने डॉक्टर हमारे साथ जो मौजूद हैं, डॉक्टर अहमद शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये हेपेटाइटिस जो है जो कि पाकिस्तान में बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है, ये इसकी वजूहात क्या हैं, ये क्यों इतनी तेज़ी से फैल रहा है, ताकि हमारे अवाम को पता चले ताकि इसको बचाएं। तो ये हेपेटाइटिस ये किस हिस्से को ज़्यादा इन्वॉल्व करता है? हेपेटाइटिस मेनली इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि लिवर को इफ़ेक्ट करती है, और इसमें कॉजेटिव जो इसका ऑर्गेनिज़म है जो इसमें जरासीम मुलव्वस होता है वो हेपेटाइटिस सी वायरस है। ठीक है। हेपेटाइटिस सी वायरस जैसे कि लिवर को इफ़ेक्ट करता है, ये मोस्टली दुनिया में इस वक्त 130 से 150 मिलियन तक लोगों में पाया जाता है हेपेटाइटिस सी। 130 से 150 मिलियन लोगों तक ये इसकी एग्जिस्टेंस है। सही। तो डॉक्टर साहब, ये आपने कहा कि हेपेटाइटिस सी जो है इसको पाकिस्तान में ज़्यादा है। अच्छा, कुछ सुनने में आता है कि इसकी और भी कुछ इकसाम होती हैं जैसे? जी, हेपेटाइटिस सी के अलावा जो वायरल इन्फेक्शंस हैं उनमें हेपेटाइटिस बी और सी दो मेनली हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस ए, डी, सी, इस तरह ई भी है, मुख्तलिफ इकसाम्स हैं। लेकिन मोस्टली जो हेपेटाइटिस सी पे हम डिस्कशन चूँकि कर रहे हैं, इसके लिए हम चूँकि ये ब्लड बॉर्न डिजीज़ है जी, इसका खून के ज़रिए इंतकाल एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ तक हो जाता होता है जी। उसमें मेनली हेपेटाइटिस बी और सी ही इन्वॉल्व हैं। सही। तो इसमें जो अगर हम बी और सी में देखें तो डॉक्टर साहब सबसे ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम है वो हेपेटाइटिस सी की है। सी और बी दोनों ही। तो डॉक्टर साहब ये बताएंगे कि हेपेटाइटिस जो है, पहले तो हम ये देखें कि ये जिस्म के किस हिस्से को सबसे ज़्यादा? जिगर को इफेक्ट करता है। जिगर को इफेक्ट करता है। तो इसमें कितने % लोग हैं इस वक्त, कैसा डाटा होगा कि भी कितने लोग इससे इन्फेक्टेड हैं अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें? देखिए, हर 7वें से लेकर 10वें शख्स तक हेपेटाइटिस सी में इन्वॉल्व है। यानी ये तो बहुत बड़ा नंबर है अगर हम देखें कि अगर 100 में से 7 से 10 तक लोगों के रेशो इसमें आ जाती है। तो इसमें ये बताइए कि ये कौन सी ऐसी वजूहात हैं, पहले तो हम डिस्कस करें कि जिनकी वजह से हेपेटाइटिस फैलता है। लेकिन मोस्टली जो आईवी ड्रग इस्तेमाल करते हैं, जो इंट्रावीनस यानी कि ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, उनमें ये पाया जाता है। ठीक है। उनमें ट्रांसफ़र एक मरीज़ को हो जाता है और उसकी वजह से अगर उसकी सिरिंज इस्तेमाल की हुई सिरिंज कोई दूसरा शख्स इस्तेमाल कर ले जी, तो उसमें यह हेपेटाइटिस सी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जी। एक चीज़ है टैटूइंग है, जो कि हमारे मुल्क में तो इतनी नहीं है, लेकिन यह है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा टैटूइंग है कि जिस्म को खुदवाना, मुख्तलिफ निशान बनवाना उसमें जी। तो उसमें ये मोस्टली लोगों को इफ़ेक्ट होता है। फिर डेंटल सर्जरीज़ में जो लोग जाते हैं, बहुत सारे हमारे पाकिस्तान में इंस्ट्रूमेंट्स इतने स्टरलाइज नहीं होते, प्रॉपर्ली स्टरलाइज नहीं किए होते, वो लोग मतलब इन्फेक्शन उनको हो सकती होती है जी। फिर जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो प्रिवेंटिव मेजर्स अपने इतने नहीं लेते, वो आज़ादाना तौर पे मतलब इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं बगैर स्टरलाइजेशन के। ठीक है। वो भी एक मतलब इन्फेक्शन एक से दूसरे तक मुंतकिल करने में मुझे बनते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि एक शख्स जो है अगर वो हेपेटाइटिस के मर्ज़ में मुब्तला हो गया तो क्या उसकी कोई ख़ास निशानियां भी होंगी, कोई ऐसे सिम्टम्स भी उसको ज़ाहिर होंगी? जी, हेपेटाइटिस की 2 फेजेस हैं। एक तो एक्यूट फेज़ है, जो ही ये हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन आता है जी, तो उसको हम एक्यूट फेज़ कहते हैं। एक्यूट फेज़ 6 हफ्ते से लेके 6 माह तक रहता है, और जो ही इन्फेक्शन पॉजिटिव रहने के बाद 6 माह गुजर जाएं तो वो क्रॉनिक इन्फेक्शन में कन्वर्शन हो जाती है। ठीक है। क्रॉनिक इन्फेक्शन, क्रॉनिक हेपेटाइटिस हम उस वक्त कहते हैं जब पीसीआर उसका पॉजिटिव आना शुरू हो जाए 6 माह के बाद। ठीक है। तो एक्यूट फेज में मोस्टली लोगों को कोई सिम्टम्स बाज़ नहीं होती, वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। सिर्फ 15% लोग ऐसे होते हैं जो कि सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि 85% लोगों को तो पता ही नहीं चलता, उनको पता ही नहीं चलता। वो सडनली स्क्रीन आउट होते हैं
اور سکرین آؤٹ کن لوگوں کو کرنا چاہیے؟ جیسے کہ میں نے پہلے ڈسکس کیا کہ وہ جن کی ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں، ٹیٹوئنگ والے لوگ ہیں، یا جن میں آئی وی ڈرگ کا استعمال زیادہ ہے، جو لوگ بلا ضرورت سرنجز کا استعمال کرتے ہیں، ان کی سکریننگ ہونی چاہیے. ان کی سکریننگ ہو کے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ کیا ان میں بھی یہ پرابلم ہے کہ نہیں. یا پھر یہ کہ سڈنلی مطلب چیزیں ایسے ایویلیویٹ ہو جاتی ہیں کہ بعض اوقات ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ جاتا ہے، ان میں لیور انزائم جو ہے ایل ایف ٹی میں ایک اے ایل ٹی انزائم ہے جو کہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جو ہی ہیپیٹوسائٹس جو ہے نا لیور کے سیلز تھوڑا سا ڈسٹرائے ہونا شروع ہوتے ہیں تو وہ انزائم بڑھ جاتا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے آپ کو ایک انڈیکیشن مل جاتی ہے، وہ ان میں پھر سکریننگ کی جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، عام طور پہ ہوتا ہے کہ جی کوئی کسی کو خون دینے گیا تو وہاں پہ خون دینے سے پہلے جب ٹیسٹ ہوا تو پتہ چلے جی اس کو تو ہیپیٹائٹس ہے. تو یہ اس طریقے سے بھی بہت سارے پیشنٹس کے ایسے بھی مطلب پتہ چلتا ہے اچانک سے. پھر ان کو ایک انویسٹیگیشن کا سلسلہ ہے کہ ان کو ڈائگنوز کیسے کرنا ہے. جو ہی پیشنٹ ایسے سکرین آؤٹ ہو کے ہمارے پاس آتا ہے تو اس کا اینٹی باڈیز ٹیسٹ وہ وہیں پہ پازیٹیو ہو جاتا ہے. جو ہی اینٹی باڈیز ٹیسٹ پازیٹیو ہو جائے اس کو پھر ہم الیزا کے ساتھ کنفرم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. الیزا کے ساتھ کنفرم کرنے کے بعد اس کا پھر پی سی آر ٹیسٹ کروایا جاتا ہے. پی سی آر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو کوالٹیٹیو ہے، ایک کوانٹیٹیو ہے. یہ تمام ٹیسٹ کی بات کریں. اگر آپ دیکھیں کہ ایک سمٹم آئی تو پھر ہم نے الیزا ٹیسٹ کروایا. الیزا ٹیسٹ کے بعد ہم نے اس کے بعد یہ پہلی سٹیج پہ آ گیا. یہ پہلی سٹیج اگر اس کو اسکرین آؤٹ کیا اس کے بعد ہم نے دوسری اس کا ہم نے ٹریٹمنٹ اب پلان کرنا ہے. ٹریٹمنٹ پلان کرنے کے لیے اس کے ہم فردر ٹیسٹ کروائیں گے جس میں پی سی آر آئے گا. پی سی آر کوالٹیٹیو ہے، کوانٹیٹیو ہے. یہ دو طرح کے ٹیسٹ ہیں. ٹھیک ہے. دونوں ٹیسٹ جو ہی پازیٹیو آ جاتے ہیں پھر اس کا ٹریٹمنٹ آپشن ہمیں لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹریٹمنٹ آپشن میں ہم پھر اس کا جینو ٹائپنگ بھی کرواتے ہیں. صحیح. جینو ٹائپنگ میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جینو ٹائپنگ چونکہ ہیپیٹائٹس سی وائرس جو ہے وہ 6 قسم کا ہے، 1 2 3 4 5 6. اچھا، یہ لوگوں کے لیے تو یعنی ہیپیٹائٹس سی کی بھی فردر 6 قسمیں ہیں جو کہ اس وقت تک دنیا میں ڈائگنوز ہو کے ان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. خوش قسمتی سے ہمارے ہاں جو ایشیا میں جینو ٹائپنگ 2 اور 3 موسٹلی پریولنس ہے اس کی. یورپ میں، امریکہ میں 1 4 5 6 ہے اس کی پریولنس ہے. ٹھیک ہے. اور پھر میں یہاں پہ ایک بات اور ایڈ کروں گا کہ 2 اور 3 جینو ٹائپنگ کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ 24 ہفتے میں موسٹلی لوگ نیگیٹو ہو جاتے ہیں. اچھا، 24 ہفتے اگر ہم دیکھیں مہینوں میں بات کریں تو یہ 6 مہینے تقریباً 6 مہینے میں اس کا وہ ٹریٹمنٹ پیریڈ مکمل ہوتا ہے. یہ اچھا. اگر جو دوسری جو جینو ٹائپ 1 اور 4 5 6 ہے اس کا تو اسٹریٹ فارورڈ ہمیں 48 ویک تک 48 ہفتے تک ٹریٹمنٹ لے کے جانا پڑتا ہے. تقریباً 1 سال کی ڈیوریشن ہو جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو اگر ہم سیویریٹی کے حوالے سے بات کریں کہ کیا یہ وائرس بہت سیویریٹی کاز کر سکتا ہے یا اس میں جو کہ کوئی خدا نخواستہ اس میں مہلک طور پہ اس کی موت کے سبب نہیں بن سکتا؟ اس میں کوئی اگر آپ تھوڑا سا کریں گے کہ ہاؤ مچ سیریس اٹ از؟ دیکھیں، کرونک انفیکشن میں جو ہی مطلب یہ انفیکشن وائرس ہیپیٹائٹس سی کا وائرس آ جاتا ہے جی، اس کے بعد فوری طور پہ لیور پہ سکارنگ شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو ہی سکارنگ کی سٹیج مکمل ہوتی ہے اس کے بعد سروسس کی سٹیج ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ یوز کرتے ہیں جی کہ جی لیور سروٹک ہو گیا، سروسس آ گیا. جی میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ سروسس کہتے ہیں جگر کے سکڑ جانے کو. ٹھیک ہے. جو ہی انزائم بڑھنا شروع ہوتا ہے، جو اے ایل ٹی جس کی ہم نے بات کی تھی پہلے، وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے تو جو ہیپیٹوسائٹس ہیں، جو لیور کے سیلز ہیں، وہ ان کی ڈسٹرکشن شروع ہو جاتی ہے، وہ خراب ہونا، ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جو ہی وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جائے الٹیمیٹلی وہ سروسس کی طرف چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جب جو سروسس کی طرف چلے جائیں تو اس کے بعد اس کی کمپلیکیشنز ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. صحیح. اس کی کمپلیکیشنز میں ایک تو پیٹ میں پانی پڑ جانا، پورٹل ہائپر ٹینشن ہو جانا. اس کے بعد لانگ ٹرم بیسس پہ 10 سال یا 20 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد جب لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تو وہ کینسر کی شکل اختیار کر جاتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ جو اس کی سیریسنیس جو ہے وہ ایکیوٹ فیز سے خدا نخواستہ کارسینوما، کرونک جو ہے کینسر کی طرف جا سکتی ہے. لیکن یہ کہ ہمیں آپشنز جو ہمارے پاس ٹریٹمنٹ کے اویلیبل ہیں، جو ہی ہمیں پتہ چلتا ہے ہم ڈائگنوز کر لیتے ہیں. اس کے لیور انزائم ریگولر بیسس پہ کروائے جاتے ہیں، پی سی آر کروائے جاتے ہیں، جینو ٹائپنگ کروا کے اس کا ٹریٹمنٹ آپشن لے لیتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. فرض کریں پیشنٹ ٹریٹمنٹ آپشن نہیں لیتا اور وہ سیروسس ہو کے آگے وہ اسائٹس ڈیولپ ہو جاتی ہے. اسائٹس ہوتا ہے پیٹ میں پانی پڑ جانا. ٹھیک ہے. پورٹل ہائپر ٹینشن ہو جانا. جی. وہ ایڈوانس سٹیجز ہیں. وہاں پہ جا کے پھر ٹریٹمنٹ آپشن ہمیں بہت کم ہمارے پاس رہ جاتا ہے. پھر لیور ٹرانسپلانٹ کی طرف جانا پڑتا ہے جو کہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے. جیسا کہ ہمارا سوسائٹی کا سیٹ اپ ہے، ہمارے پاس لو انکم زیادہ پیشنٹس ہیں تو وہ افورڈ نہیں کر پاتے ہیں.
ابھی تو ٹریٹمنٹ اتنا ایزی ہو گیا ہے کہ آلموسٹ ہر بندہ افورڈ کر سکتا ہے، نہیں تو گورنمنٹ لیول پہ بھی بہت ساری آپشنز اب موجود ہیں کہ اس میں وہ ٹریٹمنٹ آ رہا ہے. ٹریٹمنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں مختصر پوچھنا چاہوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوبرکلوسس جو ہے وہ بڑے غریب غربا کی زیادہ بیماری کہی جاتی ہے. کیا ہیپیٹائٹس جو ہے یہ بھی کوئی اس کی خاص سیگمنٹ آف دی؟ اس میں تو دیکھیں بات یہ ہے کہ انٹراوینس جو ڈرگ یوزرز ہیں وہ کسی کو بھی ہو سکتی ہیں، وہ تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے، کسی اچھے ہاسپٹل میں بھی ہو سکتی ہیں، کسی عام جگہ پہ بھی ہو سکتی ہیں. جی جیسے ہمارے ہاں لوگ زیادہ ایڈکشن میں انوالو ہو جاتے ہیں، ڈرگس کے ایڈکشن میں انوالو ہو جاتے ہیں، وہ تو ظاہری بات ہے کہ افورڈنگ پیشنٹ ہی اس میں انوالو ہوگا. کوئی غریب آدمی تو افورڈ نہیں کرتا کہ کوئی انجیکشن مطلب یا کوئی ڈرگ کا ایڈکٹ ہو. صحیح. تو لیکن یہ کہ پور کلاس بھی بعض اوقات یعنی وہ ایگزاسٹ ہوئی ہوتی ہے اپنے کاموں سے، ریلیف لینے کے لیے وہ ایسی ڈرگس کا استعمال شروع کر دیتی ہے. تو پھر وہی سرنج جو ہے نا وہ استعمال بار بار کر کے وہ کسی نہ کسی اس میں وہ انوالو ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام طبقوں میں ہو سکتی ہے. تو اس میں ڈاکٹر صاحب ابھی ہم مزید آپ سے بات کرتے ہیں کہ اس کے کیا اور اس کے ڈیٹیل کیا ہو سکتی ہیں. ناظرین ہم بات کر رہے تھے ابھی ڈاکٹر صاحب سے کہ ہیپیٹائٹس پھیلتا کیسے ہے اور یہ کن لوگوں میں ہو سکتا ہے. اور پاکستان میں جیسے انہوں نے بتایا کہ بہت بڑی ایک ایسا نمبر ہے جو کہ ہیپیٹائٹس کے مرض میں مبتلا ہے. ابھی ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے کہ ہم اس کا تدارک کیسے کر سکتے ہیں، اس کی ٹریٹمنٹ کی کیا مل سکتی ہے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ابھی ہم ملتے ہیں جسٹ چند لمحوں کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. ہم وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ہیپیٹائٹس کن لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف ہم کیا اس کی کیسی ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جی ایک تو یہ کہ بہت سارے نمبرز لوگوں پیشنٹس میں یہ ہو گیا. اب یہ بتائیے کہ کیا اگر ایک پریگننٹ عورت ہو اور اس بچے میں ہیپیٹائٹس کے ہونے کے چانسز ہوتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں ورٹیکل ٹرانسمیشن. ٹھیک ہے. ورٹیکل ٹرانسمیشن یہ ہوتی ہے کہ عورت سے ڈائریکٹلی بچے کو وائرس کا ٹرانسفر ہونا. ٹھیک ہے. تو یہ لیس دین 10% بیبیز میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کے چانسز نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی خاتون جو کہ اس وقت بھی پریگننٹ ہے اور اگر اس میں ہیپیٹائٹس کے جراثیم موجود ہیں تو اس کو یہ ایٹ لیسٹ خوف زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ خدا نخواستہ اس کے بچے میں ہیپیٹائٹس ہو سکتا ہے. جسٹ 10% لوگ ایسے ہیں 10%. جس میں اور دوسری امپورٹنٹ چیز اس میں پریگننسی کے حوالے سے ہم ضرور ڈسکس کریں گے کہ لوگوں کا خدشہ یہ ہوتا ہے کہ بریسٹ فیڈنگ آیا دودھ ماں اگر بچے کو دودھ پلاتی ہے تو دودھ پلانے میں کیا ہیپیٹائٹس سی کے جراثیم ٹرانسفر ہو سکتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. اچھا اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑے سیفلی ماں جو ہے اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے انٹل انلیس جب تک کہ کریکٹ نپلز نہ ہوں. جب ماں دودھ بچے کو پلا رہی ہے اس کے نپلز پہ زخم نہ آ جائے تو اس وقت تک کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خاتون کو کیئرفلی بریسٹ فیڈنگ بھی کرتے رہنا چاہیے اور اس بات کے یقین کے ساتھ کہ اس کے بچے کو یہ کم از کم جراثیم ٹرانسفر نہیں ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اور چیز آتی ہے کہ اگر ایک پارٹنر کو جو ہیپیٹائٹس ہے گھر میں ایک کسی فیملی ممبر کو ہے تو پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا شوہر سے بیوی کو ایک تو کہ کیا ہیپیٹائٹس کا جراثیم ٹرانسفر ہو سکتا ہے. تو دوسری بات یہ کہ اگر گھر میں کسی ایک کو ہے تو وہ کیا تدابیر اختیار کرے کہ اسے دوسرے کو نہ ہو. دیکھیں جو اس میں اگر تو میاں بیوی کو ہے تو اس میں تو بہت اتنی کیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان میں ٹرانسفر جب تک خون کا ایک دوسرے کا ٹچ ہو جانا وہ پاسبل ہو جائے گا تو جراثیم ہونے کے پازیٹیو ہونے کے ہیں، ادروائز کوئی ایسے چانسز نہیں ہیں. ٹھیک ہے. جو کامن شیئرنگ کی چیزیں ہیں جیسے ریزرز ہے، ٹوتھ برش ہے، ایسے کامن استعمال کی چیزیں ہیں، ان سے تو ہیپیٹائٹس سی کے جراثیم ایک دوسرے کو ٹرانسفر گھر میں بھی ہو سکتے ہیں. یہ ٹاول سے بھی ٹاول سے اس سینس میں ہو سکتے ہیں کہ اگر فرض کریں ایک پارٹنر کو ہے اور اس کو بلڈ کہیں سے نکل گیا ہے اور اس نے وہ لگا لیا ہے، صحیح، اگلے بندے نے آ کے اس کو بھی زخم ہے اور وہی ان کا کانٹیکٹ ہو گیا ہے، اس کا یوز کر لیا ہے، اس کا کانٹیکٹ ہو گیا تو اس طرح کے چانسز تو ہیں. ادروائز نہ تو اکٹھے کھانے پینے سے، نہ اکٹھے بیٹھنے سے، نہ سونے سے، نہ کپڑے استعمال کرنے سے، نہ بستر استعمال کرنے سے ہیپیٹائٹس سی کے جراثیم ایک دوسرے سے نہیں پھیل سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بتائیے کہ جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ وہ یہ کہ ہیپیٹائٹس کسی کو ہو گیا، اب ڈائگنوسس
جب ہم کر بھی لیا تو کیا اس کی کمپلیکیشنز جو ہیں جو ہم نے بات کی کہ اس میں بھی آ گئیں، تو کیا ہم اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے اس کا ڈیفرنٹ پلان ہر مریض کے لیے ڈیفرنٹ ہے، یا کہ اس کا کوئی خاص طریقہ کار مروجہ طریقہ کار ہے جو کہ ہم لے کر کے ہیپاٹائٹس کا ایک ہی اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ ہے جی؟ اس میں پہلے یہ ہے کہ اس کی تشخیص کیسے کرنی ہے، جو ہی وہ اسکرین آؤٹ ہو کے ہمارے پاس آ جاتا ہے جی، اس کے PCR کروا کے اس کی جینو ٹائپنگ کروا کے پھر اس کا علاج ڈیفائن کرنا ہے یہ کتنے ماہ کے لیے، 6 ماہ سے لے کے 1 سال تک جی. اور جو اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ ہے وہ پیگیلیٹڈ انٹرفرون ایک چیز، دوسرا اس کے ساتھ ریباورین کو ہم کمبائن کر کے دیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہ جو ویکسین ہوتی ہے، جو ٹریٹمنٹ ہے، یہ 6 مہینے کے لیے آپ نے بات کی. اس کا استعمال کا طریقہ کہ کیا اس کو اس کو جب پریزرو کرنا ہے ذرا کائنڈ اس کے بارے میں بھی بتا دیجئے کہ اس کو خاص کسی ٹیمپریچر پہ رکھنا ہوتا ہے، یا اس میں کیسے اس کو روزانہ ایک ٹیکہ لگنا ہے، کتنے دن کے بعد، یہ کائنڈلی ذرا ہمارے ناظرین جو اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ ہے پیگیلیٹڈ انٹرفرون جی، یہ ہفتے میں ایک ٹیکہ لگتا ہے 180 مائکرو گرام، ہفتے میں ایک دفعہ، ہفتے میں ایک ٹیکہ. اور اس کو پریزرو کرنے کے لیے اس کو لیس دین 8 ڈگری سینٹی گریڈ پہ ہم نے ریفریجریٹ کرنا ہوتا ہے. اچھا، اس کا فریز نہیں کرنا ہوتا. ٹھیک ہے. فریز کرنے سے یہ انجیکشن خراب ہو جاتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ناظرین کو یہ پتہ ہو کہ بھی ہم نے فریج میں رکھنا ہے، فریزر میں نہیں رکھنا. موسٹلی لوگ یہ بھی بعض اوقات غلطی کر لیتے ہیں کہ اس کو فریزر میں رکھ کے پھر ڈاکٹر کے پاس آتے ہوئے لے ہیں، وہ خراب ہو جاتا ہوتا ہے. اس کی کوئی ایفیکیسی، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ایفیکیسی ہے ہی نہیں اس کی. اچھا، اس کے ڈاکٹر صاحب جب ایک ہفتے میں ایک خاص دن آپ مخصوص کر دیتے ہیں؟ وہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے کہ پیشنٹ کون سا دن پریفر کرتا ہے، اپنے لیے سوٹیبلٹی اس کی دیکھ لیں، اس حساب سے وہ انجیکٹ کروا لیا کریں. دوسرا اس میں مینلی ایک ایشو آتا ہے سائیڈ افیکٹس کا. لوگ بہت ڈرے ہوتے ہیں کہ یہ بال اتر جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، بندہ بیکار ہو جاتا ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. جس دن انجیکشن لگتا ہے اس کے کوئی 4-5 گھنٹے 6 گھنٹے بعد بخار ہونا ہوتا ہے، وہ اس میں پیراسٹامول وغیرہ دے کے اس کا بخار اتارا جا سکتا ہے. صحیح. اس کے بعد پیشنٹ نارملی اپنا کام کرتا رہتا ہے. اس میں کوئی یہ سارا ایک خوف ہی ہے لوگوں پہ جو طاری ہوا کہ بال اتر جاتے ہیں. بال جو بھی اتریں گے وہ سارے کے سارے واپس آ جاتے ہیں. اس کا مطلب کہ خدا نخواستہ لائف تھریٹنگ کوئی ایسی کنڈیشن، کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے، اس کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں، کوئی علاج کی کمپلیکیشن نہیں ہے. ہاں، ایک چیز ہے کہ بعض اوقات پیشنٹس کے پلیٹلیٹس بہت کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ وائرس کی ڈیزیز کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں. جیسے ایک ایگزامپل آپ نے پچھلے دنوں دیکھی ہوگی، ڈینگی میں پلیٹلیٹس بہت کم ہونا. لوگوں کا تو ہوائی یہ طاری ہوا نا کہ پلیٹلیٹس کم ہو گئے ہیپاٹائٹس میں، تو ڈینگی میں بھی یہی چیز تھی. وائرل انفیکشن کوئی بھی ہوگی اس میں پلیٹلیٹس کم ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن یہ کہ ان کی پراپر کیئر اور مینجمنٹ ہوتی ہے جس کو مینج کر کے ہم اس کا علاج بھی کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم ٹریٹمنٹ کی طرف اگر واپس آئیں تو ایک ہفتے میں ایک انجیکشن اور پلس ریباورین. کیپسول کتنے کھانے؟ وہ اپنے ویٹ کے حساب سے. اچھا، وہ وزن کے حساب سے ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں. 800 سے لے کے 1200 ملی گرام تک اس کی ڈوز ہوتی ہے. یہ بھی ہفتے میں ایک دفعہ کھانی ہوتی ہے کہ روزانہ کھانی ہوتی ہے؟ تو یہ دونوں ٹریٹمنٹ کو ساتھ لے کر کے یہ اسٹینڈرڈ تھراپی. اور ایک تھراپی سے پھر رزلٹ نہیں ملتے. وہ جو سسٹینڈ والا رسپانس ہے وہ نہ تو پیگیلیٹڈ اکیلی سے ملے گی، نہ ریباورین سے آپ کو اکیلی سے ملے گی. یہ دونوں ہی کھانے پڑتے ہیں. بعض پیشنٹ بعض اوقات یہ بھی سمجھتے ہیں کہ صرف انجیکشن لگوا لیں اور کیپسول نہ کھائیں. یہ بڑا مسکنسیپشن ہے ہماری سوسائٹی میں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ دونوں ہی جو ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا ہے وہ دونوں کو پراپر کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا ایسا بھی ہے کہ اگر ایک شخص نے 2 مہینے ایک انجیکشن لگایا، کیپسول لگایا، کسی بھی وجہ سے اس نے وہ انجیکشن 1 یا 2 چھوڑ دیے، نہیں لگا سکا، کوئی بھی پرابلم آ گئی، یا ہمارے یہاں پہ ویسے اگنورنٹ ہے کہ وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے جی اب میں بہتر ہو گیا ہوں، میں نے چھوڑ دیا، تو کیا اگر وہ دوبارہ اپنی تھیراپی دوبارہ اگر اس کو کوئی ریلائز کرواتا ہے تو کہاں سے شروع کرے؟ کیا 0 سے شروع کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کی جو تھیراپی ہے وہ اس کی تقریباً ضائع ہو. اوکے. اچھا، اب یہ ڈاکٹر صاحب یہ کہ اس جو انجیکشن کی تھیراپی ہے اس کے دوران کوئی کھانے پینے کا کوئی خاص پرہیز اگر آپ ریکمینڈ کرتے ہیں؟ پیشنٹ کو اپنی خوراک اچھی مینٹین کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. ادروائز کوئی اسپیشل کیئر نہیں ہے. اس کے لیے کوئی خاص پروٹین یا خاص ہائی پروٹین ڈائٹ جو ہے وہ اچھی ہے. فریش فروٹس لے، سبزیاں کو استعمال زیادہ کریں. ٹھیک ہے. اس میں اس کے لیے بینیفٹ، اس کے لیے زیادہ ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اس میں کہتا چلوں کہ ہیپاٹائٹس سی تو ہمارے پاس ہوئی، اس کی کوئی پریونٹیو تھیراپی، ہم یہ کہیں کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے، کو ہم ایسا خاص احتیاط ویکسینیشن جیسے عام طور پہ بہت ساری بیماریوں کے لیے آ گئی، کیا اس کی پریونٹیو ویکسین بھی ہے؟ اس کے بچاؤ کے لیے ایک ہی ہے کہ جب بھی ہم کوئی میڈیسن کا استعمال کریں، سرنجز کا استعمال کرنا پڑے، کوئی انجیکٹیبل تھراپی لینی پڑے، ہمیں پراپرلی اسٹرلائز جو سرنجز ہیں وہ استعمال کرنی چاہیے. صحیح. ٹیٹوئنگ کے لیے جو پراپرلی اسٹرلائزڈ اکوپمنٹ ہے وہ یوز ہونا چاہیے.
اس کے علاوہ جب ہی ہم ڈینٹسٹ کے پاس جائیں تو ہماری ریکویسٹ ان کے پاس یہی ہونی چاہیے کہ کیا آپ کے انسٹرومنٹس پراپرلی اسٹرلائزڈ ہیں، تاکہ وہ اس میں پھر جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں ہمارے، ان کو مینلی چاہیے کہ جب وہ اپنا کام کر رہے ہوں تو اپنے آپ کو بچائیں، پراپرلی گلوز کا استعمال کریں. اور پھر باربر شاپ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے ہر ایک بندے کو انفیکشن کامن پلیس ہے، وہاں پہ ریزرز کا استعمال ہوتا ہے، سیزرز کا استعمال ہوتا ہے، وہ پراپرلی اسٹرلائز ہونے چاہیے تاکہ ہم ان سے بچ سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک اور چیز ہے کہ اس میں تھوڑا سا اگر ہم ذکر کرتے چلیں کہ ہیپیٹائٹس بی، اس کی ویکسینیشن، اس کی پریونٹیو اگر وہ اس کی پاسبل ہے، اس کی تو جی ہیپیٹائٹس سی کی تو پریونٹیو ویکسینیشن کوئی نہیں ہے، ہیپیٹائٹس بی کی ہے، اور وہ اگر پیشنٹ لگوا لے تو اس میں 012 کا مطلب یہ ہے کہ ایک پہلی ڈوز ابھی لے لی، پھر 1 ماہ بعد، پھر 2 ماہ بعد. یہ تو ہے کہ اس کا جس نے ارجنٹ بیسس پہ اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروانا ہو وہ اس رجیم میں جا کے کروا سکتا ہے. جو زیادہ افیکٹو اسٹینڈرڈ تھراپی ہے اس میں 016 ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک ابھی لگوا لیں ڈوز، ایک مہینے بعد، ایک 6 مہینے بعد، تاکہ وہ اس کی پورا ٹریٹمنٹ. پھر اس کا اینٹی باڈیز ٹائٹر کا ہوتا ہے کہ اینٹی باڈیز ٹائٹر اگر کروا کے دیکھ لیں مور دین 100 انٹرنیشنل یونٹس، وہ یعنی کہ وہ اسٹینڈرڈ ہے کہ یہ پیشنٹ امیون ہے ہیپیٹائٹس بی کے خلاف، اس کی مزاحمت ٹھیک ہے. اگر وہ اس سے کم آتی ہے تو اس کو پھر ری ویکسینیٹ کیا جاتا ہے، دوبارہ اس کو لگایا جاتا ہے. جس کا اس کے زیادہ آ جائے اس کو پھر بوسٹر ڈوز بھی دی جا سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو ویکسین، اگر ایسا پیشنٹ جس کو ہیپیٹائٹس بی ڈائگنوزڈ ہو گیا ہے، کیا وہ بھی لگا سکتا ہے؟ اس کو کوئی اس کا فائدہ ہوگا؟ جس کو ہیپیٹائٹس بی ڈائگنوز ہو گیا اس کے لیے ویکسینیشن کوئی اتنا اثر نہیں. اچھا، ہیپیٹائٹس بی کی جو ویکسین ہے، جو آپ نے جیسے شیڈول بتایا کہ وہ 3 انجیکشن سے اس میں یوز کرتا ہے، تو کتنے عرصے کے لیے وہ اس کی پریونشن مل جاتی ہے اس کو؟ وہ ایٹ لیسٹ 5 سال کے لیے تو ہے، اور وہی میں نے آپ کو بتایا نا کہ پہلے اینٹی باڈیز ٹائٹر اس کا کروا لیا جائے. جو ہی اس کی ویکسینیشن کمپلیٹ ہو تو وہ اینٹی باڈیز ٹائٹر، جو کہ ہمارے موسٹلی لوگ نہیں کرواتے، اگر اس کا 100 یونٹس انٹرنیشنل یونٹس ہے اس کی اینٹی باڈیز کا ٹائٹر، تو پھر تو اس کو ری ویکسینیشن کی ضرورت نہیں ہے، بوسٹر ڈوز 5 سال بعد دے دی جائے. اگر اس سے کم آتی ہے تو اس کو ری ویکسینیٹ دوبارہ سے اسی شیڈول کے تحت کیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے، ایک خاص پوائنٹ میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا پاکستان میں کا علاج جو ہے وہ سفیشینٹلی ہو رہا ہے؟ اس میں کوئی ایسی پرابلم تو نہیں آ رہی؟ کوئی ایسا پرابلم نہیں. پورے پاکستان میں اس کا علاج جو پورے پاکستان میں علاج ہو رہا ہے ہیپیٹائٹس کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ناظرین کو، ہمارے ان جو مریض جو کہ پاکستان میں ہیپیٹائٹس کے موجود ہیں، ان کو یہ خوف نہیں کرنا چاہیے کہ کم از کم ہم کہاں جائیں، تو کم از کم اپنے جو نیکسٹ ڈور جو بھی ان کا کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں جو ہیپیٹائٹس کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں ان کے پاس جانا چاہیے. اچھا، اس کی کوئی خاص لیبارٹریز ہیں کہ تقریباً تمام لیبارٹری سے اس کا ٹیسٹ بھی ہو جاتا ہے؟ جو اس کے روٹین کی اسکریننگ تو ہر لیبارٹری سے ہو جائے گی، ایون آپ پیریفری میں بھی کسی گاؤں میں بھی بیٹھے ہیں وہاں پہ بھی اس کی اسکریننگ ہو جائے گی. جو PCR ہے ٹیسٹ، پولیمریز چین ریئیکشن کا ٹیسٹ ہے، اس کا وائرس RNA وائرس ہم نے دیکھنا ہوتا ہے. RNA وائرس تو اسپیشلائزڈ لیبارٹریز ہیں جو کہ PCR کنڈکٹ کرتی ہیں، تو وہ شوکت خانم یا آغا خان اس قسم کی لیبارٹریز ہیں، ان سے ٹیسٹ ہو کے ویریفائی ہو کے تو پھر یہ ہوتے ہیں. آپ کو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تو ناظرین، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہیپیٹائٹس سی جو کہ پاکستان میں بہت تیزی سے پھیلنے والا ایک مرض ہے، جس سے بارے میں بہت سارے آگاہی کے پروگرام آپ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، اور اسی سلسلے میں ہم نے بھی اپنے ڈاکٹر صاحب سے بات کی کہ اس کے کیا تو ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جن سے ہیپیٹائٹس زیادہ پھیلتا ہے، ہم اسے کیسے بچاؤ کر سکتے ہیں، اس کی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو دیکھیں، جو امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ کوئی بھی مرض ایسا نہیں ہے جس کا علاج موجود نہیں ہو، اور خوش قسمتی سے پاکستان میں بھی اب اس کا علاج موجود ہے. اس کی جو بھی تھیراپی آپ کے ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں، آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ اگر آپ کے دائیں بائیں آپ کے اہل علاقہ میں کوئی ایسا مریض ہے تو کم از کم اس کو یہ کہیں کہ اپنے ڈاکٹر کی ہدایات پہ مکمل طور پہ عمل کرے، تاکہ اس بیماری سے بچ سکے، اور خاص طور پہ اپنے دوسرے دوستوں کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو بھی اس مرض سے محفوظ رکھ سکے. ہم آپ کا بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو دیکھا. انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے مہمان کے ساتھ. وہ آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.